Third spiritual law of success, the law of karma or cause and effect. कानून इल्लत व मालूल या कानून कर्मा। हर एक्शन एक एनर्जी पैदा करता है जो वैसी ही एनर्जी वापस एक्शन करने वाले की तरफ लाता है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। जब हम ये चुनते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी लाएंगे तो हमारे इस कर्म का फल होता है खुशी और कामयाबी। कर्मा इंसानी ज़िंदगी में आज़ादी का कुलिया है। हमारे ख़यालात, हमारे लफ्ज़, हमारे अमल वो धागे हैं जो हम अपने गिर्द खुद बुनते हैं। तीसरा रूहानी असूल कामयाबी है कानून कर्मा। कर्मा एक्शन और उसका नतीजा दोनों का मजमूआ है। ये बैक वक्त वजह भी है और नतीजा भी, क्योंकि हमारा हर एक्शन एक एनर्जी है जो वैसी ही एनर्जी हमारी तरफ वापस लाता है। कानून कर्मा कोई अजनबी तसव्वुर नहीं है। तुम में से हर एक ने सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। ये खुली हकीकत है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो तो खुशी के बीज बोना तुम्हें सीखना होगा। इसलिए कानून कर्मा को कहते हैं शऊरी तौर पर अपने एक्शन का इंतखाब करना। मैं और आप फैसला साज हैं, चॉइस मेकर हैं। वजूद की इस दुनिया में हर लम्हे में हम तमाम इम्कानात के फील्ड में होते हैं और हमारे पास चॉइस होती है कि क्या फ़ैसला लें। हम कुछ इंतखाब शऊरी तौर पर करते हैं तो कुछ लाशऊरी तौर पर। बेहतरीन तरीका इस कानून कर्मा को समझने का एक है कि हर लम्हे में जो भी तुम फैसला कर रहे हो, इंतखाब कर रहे हो, वो शऊरी हो। आप माने या ना माने, इस वक्त जो भी आपके साथ हो रहा है वो नतीजा है उन चॉइसेस का जो आपने माजी में चुनी। बदकिस्मती ये है कि इंसानों की अक्सरियत लाशऊरी इंतखाब कर रही है, इसीलिए हम अपने हालात को अपनी चॉइसेस नहीं मानते। मगर आप माने या ना माने, ये आप ही की चॉइसेस हैं। गुर्बत है या अमारत, दुख है या सुख, कुछ भी जो आप जी रहे हैं वो आपकी चॉइस है। अगर मैं आपकी हद तक करता हूँ तो यकीनन आप तज़हीक महसूस करोगे। अगर मैं आपकी तारीफ़ करूँ तो यकीनन आप खुश होंगे। इस पर सोचो, ये अब भी चॉइस है। मैं आपकी हद तक कर सकता हूँ, बेइज्जती कर सकता हूँ, तज़हीक कर सकता हूँ, फिर भी आपके पास फ़ैसले का हक़ है, इंतखाब का हक़ है कि उससे आप मजरूह ना हों। मैं आपकी झूठी तारीफ़ करूं तो भी आपके पास इंतखाब का हक़ है कि इस खुशामद पर इतराओ मत। दूसरे लफ्ज़ों में कहूं तो अगरचे हम सब हतमी चॉइस मेकर हैं, मगर हम ऐसी कंडीशंस और शर्तों का बंडल बनकर रह गए हैं जो लोगों और सिचुएशंस की पैदा करदा कंडीशंस पर मशीनी अंदाज में गैर इरादी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं। ये एक ऐसा रवैया है कि जिसकी कोई भी पेशगोई कर सकता है। ये कंडीशन्ड गैर इरादी एक्शन बिल्कुल पावलोव की कंडीशनिंग जैसे है। पावलोव की कंडीशनिंग क्या थी? उसने एक बड़ा ही मशहूर तजर्बा कुत्तों पर किया था कि हर बार जब वो घंटी बजाता वो कुत्ते को कुछ खाने के लिए देता था। कुछ दिन के बाद वो सिर्फ घंटी बजाता और कुत्ता उसके सामने दुम हिलाने लग जाता। हालांकि अब वो खाने को भी कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि अब कुत्ते ने एक बाहरी मुहर्रिक से ख़ुद को जोड़ लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। इंसानों की अक्सरियत को भी गौर से देखें। ये मुहर्रिकात पर, बाहरी अवामिल पर बार बार एक ही रद्द अमल देते हैं जिनकी आसानी से पेशगोई की जा सकती है। इंसानी रद्द अमल सारे के सारे बाहरी माहौल और दूसरे लोगों से ख़ुदकार तरीके से जुड़ गए हैं और इंसान ये भूल ही गया है कि ये सारे रद्द अमल अब भी उसकी अपनी चॉइसेस हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम ये रद्द अमल, ये इंतखाब गैर शऊरी तौर पर कर रहे हैं। एक पल के लिए अगर आप पीछे हटें, रिट्रीट करें और इन चॉइसेस के गवाह बन जाएं, विटनेस, मुशाहिदा करने वाले बन जाएं, सिर्फ देखने वाले बन जाएं,
تو صرف اور صرف یہ مشاہدہ، یہ ایکٹ ہی ان سارے انتخابات کو جو غیر شعوری طور پر ہو رہے ہیں شعوری بنا دے گا۔ یقین مانیے یہ شعوری انتخاب سازی اور وٹنسنگ کا عمل آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بھی کوئی انتخاب کریں اپنے آپ سے صرف 2 چیزیں پوچھیں، یہ جو انتخاب میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل اسی پل میں آپ کو بتا دے گا کہ اس انتخاب کے نتیجے کیا ہوں گے۔ دوسری چیز یہ پوچھیں کہ یہ جو چوائس میں لے رہا ہوں کیا یہ مجھے یا میرے ارد گرد موجود لوگوں کو خوشی دے گی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہو تو آگے بڑھیے اور یہ انتخاب کر لیجئے۔ اگر جواب نہیں ہو، اگر یہ چوائس ڈپریشن پیدا کرے آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے، تو اس چوائس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اتنا ہی سادہ عمل ہے جو زندگی کو بدل دے گا۔ یاد رکھیے ہر سیکنڈ میں لامحدود چوائسز میں ایکچولی ایک ہی چوائس ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے، وہ چوائس جو آپ میں اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو خوشی دے سکے۔ اور جب آپ یہ انتخاب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ رویہ، وہ بیہیویئر کہ جو ہمیشہ ہی صحیح ایکشن کی وجہ بنتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی سچویشن ہو، جو بھی رد عمل آپ دیں گے وہ درست ہوگا۔ اب جو بھی آپ کا ایکشن ہوگا وہ آپ کو توانائی دے گا، اور ان سب کو بھی جو اس ایکشن سے جڑے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تنظیم ہے جو کائنات آپ کی مدد کے لیے بناتی ہے، اور آپ فوری درست انتخاب کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب، یہ میکینزم آپ کے جسم کے اندر ہونے والی سینسیشن سے جڑا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی باڈی 2 قسم کی سینسیشنز محسوس کرتی ہے، ایک آرام دہ، ایک غیر آرام دہ۔ جس پل آپ شعوری انتخاب کرتے ہیں اس وقت جسم پر توجہ دیں اور اپنے جسم سے پوچھیں اگر میں یہ انتخاب کروں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کا جسم آرام دہ ہونے کا سگنل دے تو یہ درست انتخاب ہے۔ اگر جسم غیر آرام دہ ہونے کا سگنل دے تو یہ چوائس درست نہیں ہے۔ شعوری طور پر اپنے دل کو مرکز بنائیں اور سنیں آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جسم میں سینسیشن کا انتظار کریں اور دیکھیں کیسے احساسات جسم میں جاگتے ہیں۔ یہ احساس ہو سکتا ہے بہت ہی مہین سا ہو، ہلکا سا ہو، مگر یہ ہر درست چوائس کے موقع پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں صرف دل ہے جو درست جواب جانتا ہے۔ اکثریت لوگوں کی سمجھتی ہے کہ دل بس جذباتی ہے، جذبات سے جڑا ہے۔ ہرگز بھی نہیں۔ دل کلی ہوتا ہے، وجدانی ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے، اور یہ ہر پل مدلل اور معقول رہتا ہے۔ یہ جیتنے ہارنے کا کھیل نہیں کھیلتا، یہ کائناتی کمپیوٹر سے جڑا ہوتا ہے، وہ کائناتی کمپیوٹر جو خالص امکانات کی دنیا سے جڑا ہے، خالص علم سے جس کا واسطہ ہے، اور لامحدود ترتیب و تنظیم سے جو کنیکٹ ہوتا ہے، وہ تنظیم کہ جو زندگی سے جڑی ہر حقیقت کو چوائس لیتے ہوئے سامنے رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دل کی آواز کبھی معقول نہ بھی لگے، مگر دل کا حساب کتاب اتنا گہرا ہوتا ہے کہ عقلی دانش، خالص انٹلیکٹ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ دولت اور عمارت چاہتے ہیں تو اس قانون کرما کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت جو بھی تم چاہتے ہو اس کی فراوانی تمہاری زندگی میں آ جائے گی۔ مگر اس سے پہلے شعوری طور پر یہ سمجھ، یہ اویئرنیس ضرور پیدا کرنی ہوگی کہ جو بھی چوائسز تم لیتے ہو اس سے تمہارا مستقبل طے ہوتا ہے، اس سے تمہاری زندگی طے ہوتی ہے۔ اگر یہ تم باقاعدہ طور پر کرتے ہو تو جان لو کہ تم مکمل فائدہ لے رہے ہو قانون کرما کا۔ جتنا زیادہ تم اپنی چوائسز، اپنے انتخابات کو شعوری آگہی کے ساتھ کرو گے، اتنا زیادہ تم ایسی چوائسز لینے میں کامیاب رہو گے جو فوری طور پر درست ہوں گی، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی۔ ماضی کے تمہارے ایکشنز کے بارے میں کیا؟ یہ کیسے تمہاری زندگی کو متاثر کرتے ہیں؟
ماضی کے اعمال کے حوالے سے تم 3 چیزیں کر سکتے ہو۔ پہلا، جو ان کا قرض ہے وہ اتار دو۔ اکثریت لوگوں کی یہ قرض اتار کر ہی رہتی ہے، مگر یقیناً لاشعوری طور پر، مگر اسے آپ بائی چوائس شعوری طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ماضی کے ان قرضوں کی واپسی بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مگر قانون کرما یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی قرض اتارے بنا کائنات تمہیں نہیں چھوڑتی۔ کائنات کا حساب کتاب بڑا پکا ہے اور ہر چیز انرجی کے عدلے بدلے پر قائم ہے۔ دوسری چیز یہ کر سکتے ہو کہ اپنے ماضی کے اعمال کو منقلب کر دو، ٹرانسفارم کر دو، اسے بوجھ کی بجائے خوش کن تجربے میں ڈھال دو۔ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، یہ جو ماضی کا قرض میں اتار رہا ہوں، اس سے مجھے کیا سیکھ ملی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کائنات مجھے اس کے ذریعے سے کیا پیغام دے رہی ہے؟ میں اپنے اس تجربے کو دیگر انسانوں کے لیے کیسے مفید بنا سکتا ہوں؟ یہ کر کے تم ایک موقع، ایک اپرچونٹی کا بیج حاصل کرتے ہو، اور پھر اس موقع، اس اپرچونٹی کو اپنی زندگی کے مقصد میں جوڑ دیتے ہو۔ اس کی بات ہم کامیابی کے 7ویں روحانی اصول میں تفصیل سے کریں گے۔ اس سے تم اپنے ماضی کے قرض کے بوجھ کو نئی سمت دے دیتے ہو۔ مثال کے طور پر، اگر تم فٹ بال کھیلتے ہو، اپنا پاؤں تڑوا بیٹھتے ہو، تو آپ خود کے سامنے یہ سوال رکھتے ہو کہ میں اس تجربے سے کیا سیکھ پایا ہوں؟ میرے لیے اس میں کائنات کی طرف سے کون سا پیغام چھپا ہے؟ شاید اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہو کہ آپ کو کچھ سلو ہونا ہے، اپنی باڈی پر اگلی دفعہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے تو آپ دوسرے انسانوں کے لیے اسے مفید بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کتاب لکھیں جس میں اس کا ذکر ہو کہ اس حادثے سے آپ نے کیا سیکھا۔ ہو سکتا ہے اس سے تم کوئی ایسا جوتا بنا لو یا مصنوعی پاؤں ایجاد کر لو جو اس قسم کی چوٹوں میں مدد بن جائے۔ اس طریقے سے تم اس کرما کو، اس قرض کو بدل دو گے موقع میں۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی مالی خوشحالی کی بھی راہ نکال آئے۔ یہ ہے ماضی کے قرض کو مثبت تجربے میں ڈھال دینا۔ اس طریقے سے آپ ماضی کے کرما سے تو نجات نہیں پاتے، مگر اس کرما کو نئے کرما میں ڈھال دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ماضی کے اعمال سے نمٹنے کا ہے، وہ ہے اس ایکشن سے ماورا ہو جانا۔ کسی ایکشن سے ماورا ہو جانا، اس سے آزاد ہو جانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیلف کو جانو، اس گیپ کو جانو جو تمہارے ایکشنز اور تمہارے تھاٹس کے درمیان ہے۔ اپنی روح کو جانو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی میلے کپڑے کو صاف پانی سے دھو دینا۔ ہر بار جب تم اسے دھوتے ہو تو کچھ داغ اتار ہی دیتے ہو۔ تم اسے بار بار دھوتے رہو اور ہر بار یہ زیادہ سے زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ تم اپنے ماضی سے ماورا ہونے کے لیے بار بار اس گیپ میں جاتے ہو، حقیقی خود سے ملتے ہو، اس بینگ سے ملتے ہو جس کا ڈوئنگ اور تھنکنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے میڈیٹیشن کا طریقہ۔ سارے ایکشن کارمک ایپیسوڈز ہیں۔ کافی کا کپ ایکشن ہے۔ یہ ایکشن یادداشت تراشتا ہے اور میموری خواہش تخلیق کرنے کی صلاحیت اور امکان رکھتی ہے، اور خواہش پھر ایکشن کو جنم دیتی ہے۔ تمہاری روح کا آپریشنل سافٹ ویئر کرما، میموری اور خواہش ہے، جبکہ تمہاری روح شعور کا بنڈل ہے جس میں کرما، میموری اور خواہش کا بیج ہوتا ہے۔ ان بیجوں کا شعور پا لیتے ہی تم اپنی ریئلٹی، اپنی حقیقت کے تخلیق کار بن جاتے ہو۔ کانشیس چوائس میکر ہوتے ہی تم ایسے ایکشن کرنے لگتے ہو جو تمہاری اور تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کے ارتقاء کا سبب بنتے ہیں، اور یہی ہے آپ کا حقیقی مقصد، کیونکہ کرما ارتقائی ہے، دونوں کے لیے، سیلف کے لیے بھی اور اس سیلف سے متاثر ہونے والے سارے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس کا پھل ہوتا ہے خوشی اور کامیابی۔ قانون کرما کو کیسے اپلائی کیا جائے؟ میں قانون کرما پر عمل کرنے کے لیے عہد کرتا ہوں۔ آج کے دن میں جو چوائسز میں لوں گا ان کو دیکھوں گا، ان کا گواہ رہوں گا،
میں شعوری انتخاب کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پل میں ہمیشہ موجود رہوں۔ جب بھی میں کوئی چوائس لوں گا خود کے سامنے یہ 2 سوال رکھوں گا۔ جو چوائس میں لے رہا ہوں میرے لیے اس کے کیا نتیجے ہوں گے، اور کیا میری یہ چوائس میرے لیے اور دوسروں کے لیے خوشی لائے گی۔ میں اپنے دل سے رہنمائی لوں گا۔ اگر چوائس سے جسم میں آرام دہ سینسیشنز اٹھیں گی تو میں چوائس پر قائم رہوں گا۔ اگر یہ آرام دہ نہ ہوئی تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ دل کی رہنمائی مجھے اس قابل بنائے گی کہ میں فوری طور پر ایسے درست فیصلے لے سکوں جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہوں۔